हुक्म दिया गया। पिछला जो पहला पारा था उसमें जो की वर्ड था वो तकवा था। दूसरा पारा जो था उसमें कीवर्ड जो था वो सब्र था, यानी तकवा और सब्र। और हमारा जो गोल है यानी अल्लाह सुब्हानहू तआला की मोहब्बत हासिल करना, उसमें तीसरा दर्जा जो है वो एहसान का दर्जा है। तीसरे पारे में यहाँ पर सदकात की बात होगी, और सदकात यानी देना, खर्च करना जो है एहसान के साथ, एहसान के दर्जे पर रहकर खर्च करना। इंशाल्लाह हम उसको सीखेंगे। ईमान अमली सबूत के बगैर नामुकम्मल है। इसलिए कहा गया कि वो जो लोग अपने माल अल्लाह की राह में सर्फ करते हैं, उनकी खर्च की मिसाल ऐसी है जैसे एक दाना बोया जाए और उससे 7 बाली निकले और हर बाली में 100 दाने हों। इसी तरह अल्लाह जिसके अमल को चाहता है बढ़ा देता है, और वो फराख दस्त भी है और वो अल अलीम भी है। बात यह है कि माल खर्च करना यानी सदकात जो है वो कितनी किस्म के होते हैं। बुनियादी तौर पर हर इबादत दो किस्म की होती है, फर्ज और नफल। सदकात में फर्ज सदका जक़ात है, जिन पर जो साहिब निसाब हैं अगर वो नहीं अदा करते तो वो गुनहगार होंगे। और नफल सदका जो है वो फिर आगे दो तरह का होता है। एक होता है अमूमी सदका और एक होता है फी सबीलिल्लाह, अल्लाह के दीन के कामों में माल को लगाना। यहाँ जिस सदके का जिक्र है वो है फी सबीलिल्लाह, यानी अल्लाह के दीन के लिए, दीन सीखने सिखाने और उसके इब्लाग, उसकी तरवीज, उसके लिए अगर किताल किया जा रहा है तो उसमें मुजाहिदीन की मदद, मुजाहिदीन के घर वालों की मदद, जंग के लिए जो है जो ज़रूरत हो अगर असबाब की तो उसके लिए मदद करना, ये तमाम जो है ये खास जो अल्लाह के दीन के लिए सदकात किए जाते हैं उनको जो है वो जो फी सबीलिल्लाह किया जाता है उसकी मिसाल जो है यहाँ पर दी गई है। आम सदका जो है उसका अजर जो है वो 10 गुना है, और अल्लाह की राह में सदका करने का अजर जो है वो 700 गुना है। जो लोग अपने माल अल्लाह की राह में खर्च करते हैं और खर्च करके फिर एहसान नहीं जताते, ना दुख देते हैं, उनका अजर उनके रब के पास है और उनके लिए किसी रंज और खौफ का मौका नहीं है। एक अच्छी बात और किसी नागवार बात पर जरा सी चशम पोशी उस खैरात से बेहतर है जिसके पीछे अजियत हो। अल्लाह बेनियाज और बुर्दबारी की बेनियाजी और बुर्दबारी अल्लाह की सिफ्त है। ए ईमान लाने वालों, अपने सदकात को एहसान जताकर और दुख देकर उस शख्स की तरह हाथ में ना मिला दो जो अपना माल महज लोगों को दिखाने के लिए खर्च करता है और ना अल्लाह पर ईमान रखता है ना आखिरत पर। उसके खर्च की मिसाल ऐसी है जैसे एक चट्टान थी जिस पर मिट्टी की तह जमी हुई थी। इस पर जब जोर का मींह बरसा तो सारी मिट्टी बह गई और सिर्फ चट्टान की चट्टान ही रह गई। ऐसे लोग अपने नजदीक खैरात करके जो नेकी कमाते हैं, इससे कुछ भी उनके हाथ नहीं आता, और काफिरों को सीधी राह दिखाना अल्लाह का दस्तूर नहीं है। बखिलाफ इसके जो लोग माल महज अल्लाह की रजा जोई के लिए दिल के पूरे सबात और इकरार के साथ खर्च करते हैं, उनके खर्च की मिसाल ऐसी है जैसे किसी पहाड़ी पर एक बाग हो और अगर जोर की बारिश हो जाए तो दुगना फल लाए, और अगर जोर की बारिश ना हो तो हल्की फवार ही उसके लिए काफी हो जाए। जो कुछ तुम करते हो वो अल्लाह की नजर में है। यहाँ बात सदकात की है। सदका यानी अपना माल, खास तौर पे माली सदके का जिक्र हो रहा है। तो अल्लाह की राह में सदका देना, अमूमी सदका देना या फी सबीलिल्लाह सदका करना, इसके अजर की बात हुई जो अभी हमने सीखी। फिर बात ये हो रही है कि सदका देकर उसको जाया ना किया जाए। वो कौन सी चीजें हैं जो सदके को जाया कर देती है? मन, अजा और रिया। यहाँ इन तमाम आयात को जब हम इसको समअप करेंगे तो हमें हमारे सामने 3 वजूहात आती हैं जिससे सदका जाया हो जाता है। मन का मतलब होता है एहसान जताना। अजियत का मतलब ये है कि आप अपने रवैये के जरिए किसी को तकलीफ दें, और रिया ये है कि लोगों को दिखाने के लिए सदका किया जाए। मन की एक छोटी सी मिसाल देती हूँ, ठीक है? आप सब ने शायद ये सुना होगा, ये एक्सपीरियंस किया होगा। अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें बेहतरीन अमल करने की तौफीक दे और अपनी नेकियों को जाया करने से बचाने की तौफीक दे, क्योंकि हम एक तरफ सदका करते हैं और दूसरी तरफ हम एहसान जताकर जाया कर देते हैं। मसलन
آپ اپنی اولاد کی بہترین پرورش کرتی ہیں، آپ ان پر صدقہ کرتی ہیں، اپنی جان لگاتی ہیں، اپنی نیندیں قربان کرتی ہیں، اپنی اپنا مال لگاتی ہیں، اپنی بہترین چیز آپ اپنی اولاد کے اوپر خرچ کرتی ہیں، آپ اس کے اوپر صدقہ کریں گے، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد آپ کیا کرتے ہیں؟ جب بچے آپ کی بات نہیں سنتے تو آپ کیا کہتے ہیں؟ ہم نے تمہارے لیے اتنی جان ماری اور تم ہمیں کیا صلہ دے رہے ہو؟ ہم نے تو تمہارے لیے اپنی جوانیاں غارت کر دی، تم ہمارے لیے کیا کر رہے ہو؟ اسی طرح آپ کی جو ہاؤس ہیلپرز ہوتی ہیں، آپ ان کو کچھ کھانا دیتے ہیں، آپ ان کو کچھ کوئی پیسے ویسے دیتے ہیں، کچھ ان کی مدد کرتے ہیں، ان کی ضرورت کے وقت ان کی مدد کرتے ہیں، پھر جب آپ کے وہ وقت پر کام نہیں آتی، آپ کا کام وہ اچھے طریقے سے نہیں کرتی، تو ہمارے منہ سے کیا نکلتا ہے؟ ہم تو باجی آپ کا اتنا خیال رکھتے ہیں اور آپ دیکھ لیں ہمارے وقت پہ کام نہیں آئی۔ یہ کیا تھا؟ احسان جتانا۔ رشتہ دار ہیں، رشتہ داروں میں آپ مدد کرتے ہیں کسی کی، تو آپ کی کوئی بیمار ہے، آپ نے اس کے لیے صدقہ کیا، آپ اس کے پاس گئے، آپ نے اس کی عیادت کی، آپ نے اس کے گھر کا کام کیا، آپ کی کوئی دیورانی ہے، جٹھانی ہے، آپ نے ان کے لیے ایفرٹ کی، جب آپ کے اوپر وہ وقت آیا بیماری کا، انہوں نے آپ کو پوچھا بھی نہیں، تو پھر آپ کیا کہتے ہیں؟ ہم تو اس کے ٹائم پہ اتنا کام آئے تھے، اس نے مڑ کے پوچھا بھی نہیں۔ یہ کیا ہے؟ احسان۔ ہم نے جتنی بھی کوشش کی سب ضائع ہو گئی، سب خلاص، جو ہاؤس ہیلپر کو دیا تھا سب خلاص، جو اولاد پہ لگایا تھا سب خلاص، سب ختم۔ کیوں؟ کیونکہ ہم احسان جتا دیے، احسان صدقے کو ضائع کر دیتے۔ اب دنیا میں اگر وہ صلہ ہمیں دیں، ہمیں ریٹرن کر دیں، اگر کر دیں تو وہ تو ان کا بدلہ ہو جائے گا، آخرت کے لیے کچھ نہیں بچا، ٹھیک ہے؟ اور یاد رکھیے، ہر نیکی اللہ کی رضا کے لیے کی جاتی ہے، لوگوں سے بدلہ لینے کے لیے نہیں کی جاتی، نہ اولاد سے، نہ ماں باپ سے، نہ شوہر سے، نہ اپنے کلیگ سے، نہ اپنے رشتہ داروں سے، نہ اپنی ہاؤس ہیلپر سے، کسی سے بھی۔ نیکی کا اجر اللہ سے لیا جاتا ہے، لوگوں سے بدلے کے لیے اگر نیکی کریں گے تو وہ آپ کی نیکی ہی نہیں شمار ہوتی۔ دوسری چیز اذا، یعنی تکلیف دینا۔ اب آپ اس بندے کو تو احسان نہیں جتاتے، لیکن آپ کے رویے کچھ اس طرح کے ہیں کہ اس کو تکلیف دے رہے، ایک ہاتھ سے آپ اس کو مالی مدد کر رہے ہیں اور دوسرے ہاتھ سے آپ اس کی تشہیر کر رہے ہیں، دوسرے لوگوں کو بتا رہے ہیں، اس کی سفید پوشی کا بھرم نہیں رکھ رہے، یا پھر یہ کہ آپ کو اس کی کوئی مطلب آپ تیوری چڑھا کے بات کر رہے ہیں، یا ایک اس کے اوپر وہ احساس دلا رہے ہیں اس کو اپنے جیسچرز کے ذریعے، ٹھیک ہے، کہ آپ نے اس کی مدد کی تھی، تو یہ سب کیا ہو جائے گا؟ کسی بھی طریقے سے اس کو تکلیف دینا، اور کسی بھی طریقے سے کسی کو تکلیف دینا جس کو آپ نے جس پر صدقہ کیا ہے، آپ کا صدقہ ضائع ہو جائے گا۔ اور اس کی ایک عام مثال یہی ہے کہ آپ لوگوں میں تشہیر کر دیتے ہیں کہ جی میں نے اس کی مدد کی، یعنی وہ جو سفید پوشی کے لیے آپ کے پاس آیا تھا، اس کا بھرم رکھنے کے لیے، آپ نے وہ دوسروں میں وہ بات پھیلا کر گویا اس کو اس کا چرچا کر دیا اس کی مجبوری کا، جس سے اس کو ظاہر ہے ذہنی تکلیف ملے گی۔ پھر ریاکاری، یعنی لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرنا، اور اس کی مثال یہاں بیان کی گئی کہ جیسے ایک چٹان کے اوپر کبھی ذرا سی وہ ہوتی ہے نا، کوئی کائی سی اگاتی ہے، ہلکی سی کوئی گھاس اگاتی ہے، لگتا ہے کہ وہ سبز ہے، لیکن جیسے ہی بارش ہوتی ہے تو وہ سب کچھ بہا لے جاتی ہے۔ تو ریاکاری میں کی ہوئی صدقہ ہو یا کوئی اور نیکی، اس کا آخرت میں کوئی اجر نہیں ہے۔ اچھا، پھر صدقات کو بڑھاتی کیا چیزیں ہیں پھر؟ اگر یہ چیزیں صدقات کو ضائع کرتی ہیں تو صدقات جو ہیں ان کا جو اجر ہے وہ بڑھتا کیسے ہے؟ سب سے پہلے یہ کہ صدقے کو شریعت کے مطابق خرچ کرنا، یعنی بہترین طریقے سے، جیسے قرآن کریم میں پیچھے بھی آپ نے کل بھی پڑھا کہ وہ یسألونک ماذا ينفقون، یہ آپ سے پوچھتے ہیں کیا خرچ کریں، تو کیا کرو؟ جو بھی تم خیر میں سے خرچ کرو، اپنے والدین پہ کرو، اپنے رشتہ داروں پر کرو، پھر مسکینوں پر کرو، غریبوں پر کرو، فقراء پر کرو، مسافروں پر کرو۔ تو یہ ترتیب اللہ نے آپ کو دے دی۔ اب ماں باپ تو بیٹھے ہوں محتاج اور آپ جا کے یتیم خانے میں فنڈز دے رہے ہیں، تو یہ پھر آپ کو وہ اجر نہیں دلائے گا۔ بہن بھائی تو آپ کے محتاج بیٹھے ہوئے ہیں، بہن بھائی تو آپ کے ضرورت مند ہے، ان کو تو آپ پوچھے نہیں، اور جا کے آپ دوسرے غریبوں میں راشن بانٹ کے آ رہے ہیں یا ان کے بچوں کی فیسیں دے رہے ہیں، تو یہ پھر وہ آپ کو اجر نہیں دلائے گا جو آپ کو اس ترتیب میں خرچ کرنے سے اجر ملے گا۔ پھر بہترین جگہ پر صحیح وقت پر صدقہ کرنا، مثلا اگر کسی جگہ پر لوگوں کو کپڑوں کی ضرورت ہے،
کپڑوں کی ضرورت ہے اور آپ ان کو کھانا دے رہے ہیں، تو اگرچہ کھانا بھی ضروری ہے لیکن وہ اس طرح آپ کو اجر نہیں ملے گا، کیونکہ اس وقت کپڑوں کی ضرورت تھی۔ اس وقت اگر راشن دینے کی ضرورت ہے، کسی کو کھانے پینے کی ضرورت ہے، آپ اس کو کتابیں دیں گے تو آپ کو ثواب نہیں ہوگا اتنا، ہوگا تو صحیح لیکن بہترین نہیں ہوگا۔ جس طرح آپ دنیا میں جب انویسٹ کرتے ہیں تو آپ پوری ریسرچ کر کے بہترین جگہ پر انویسٹمنٹ کرتے ہیں کہ یہاں سے سب سے زیادہ نفع ملے گا، اسی طرح صدقہ کرتے ہوئے اپنی بہترین انویسٹمنٹ دیکھنی چاہیے کہ مجھے کہاں سب سے زیادہ بہترین اجر ملے گا۔ جہاں کتابیں دینے کی ضرورت ہے، جہاں علم پہنچانے کی ضرورت ہے، وہاں اگر آپ راشن دیں گے تو آپ کو اجر ملے گا تو صحیح، لیکن وہ نہیں ملے گا جو کہ آپ اس سے اپنے اسی مال سے حاصل کر سکتے تھے۔ ایک مرتبہ ایک شخص نے اللہ کی راہ میں ایک اونٹنی صدقہ کی، تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ آدمی 700 اونٹنیاں لے کر آئے گا قیامت کے دن، جن کی ناک میں نکیل ہوگی۔ حضرت اسما ایک مرتبہ کچھ ناپ ناپ کر اور گن گن کر رکھ رہی تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا تو آپ نے فرمایا اسما گن گن کر نہ دو، ورنہ اللہ بھی گن گن کر دے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ اپنے بندوں کو بعض صلاحیت عطا فرماتے ہیں اور اس بندے کے ذریعے دوسرے کو فائدہ پہنچاتے ہیں، اگر وہ خرچ کرتا ہے تو اللہ اس کی نعمت کو برقرار رکھتے ہیں، اور اگر وہ رک جائے تو اللہ تعالیٰ اس سے لے کر دوسروں کو دے دیتے ہیں۔ یعنی یہ جو صدقہ دینا ہے، گویا یہ بھی اللہ کی طرف سے ایک نعمتوں کی شکر گزاری ہے، اور نعمتوں کی ہم شکر گزاری کرتے ہیں تو نعمتیں بڑھتی ہیں۔ صدقہ جو ہے اس کے اور بھی فوائد ہیں، مثلا صدقہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقہ مصیبتوں کو ٹالتا ہے۔ جب آپ اللہ کی راہ میں صدقہ کرتے ہیں، یاد رکھیے کل بھی یہ سوال ہوا تھا، ٹھیک ہے، صدقہ مالی بھی ہوتا ہے، صدقہ جانی بھی ہوتا ہے، یعنی صدقہ آپ مال کے ذریعے بھی کریں گے اور صدقہ آپ اپنی کوششوں کے ذریعے بھی کرتے ہیں، صدقہ علم کے ذریعے بھی ہوتا ہے۔ بات وہی ہے کہ آپ کس چیز کی صلاحیت رکھتے ہیں اور وہ صلاحیت آپ کس طرح سے اللہ کی رضا کے لیے لگاتے ہیں۔ آپ کے پاس علم ہے، آپ کو پڑھنا پڑھانا آتا ہے، آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں، آپ کے پاس جو ہے وہ کوئی بہت زیادہ ریسورسز نہیں ہے، آپ کسی شخص کو اس کا نام لکھنا سکھا دیں، آپ اس کو کچھ بنیادی تعلیم دے دیں، وہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہو جائے گا۔ جب تک وہ اس کے ذریعے سیکھے گا، سکھائے گا، پڑھے گا، پڑھائے گا، آگے اپرچونٹیز حاصل کرے گا، وہ سب آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہو جائے گا۔ تو صدقہ مصائب کو ٹالتا ہے، مصیبتوں کو ٹالتا ہے۔ تقدیر کے مطابق کوئی مصیبت اتر رہی ہوتی ہے لیکن ادھر سے آپ کو اتنا اچھا صدقہ کرتے ہیں، اتنی اچھی نیت کے ساتھ، اتنے خوبصورت طریقے کے ساتھ کہ وہ آپ کو آپ کی مصیبت جو ہے وہ اس کو روک دیتا ہے۔ پھر اسی طرح علاج کے لیے بھی صدقہ، اسلاف جو تھے سلف صالحین، وہ صدقے کے ذریعے اپنا علاج کیا کرتے تھے۔ مثلا جن کو کوئی دائمی مرض لاحق ہو جائے تو ان کو چاہیے کہ صدقہ دے۔ اس کی ایک بڑی زبردست مثال ہے، واللہ عالم کہ اس میں سچائی کتنی ہے، لیکن بہت جگہ سے میں نے بڑے اتھینٹک سورسز سے یہ واقعہ سنا بھی ہے اس شخص کے بارے میں کہ جس کو ڈاکٹر نے، غالباً مصر کا تھا وہ آدمی یا ایران کا، تو ڈاکٹر نے اس کو ڈائگنوز کیا تھا کہ اس کو کینسر ہے، اور کینسر جو ہے بس اب اس کی مطلب کوئی خاص امید نہیں ڈاکٹر نے دلائی۔ اب یہ شخص جو تھا اس نے امریکہ میں ایک ڈھونڈا ڈاکٹر، اور اس نے وہاں جانا تھا، وہاں جا کے کوئی سرجری کرانی تھی یا وٹ ایور۔ تو اس نے اسی دنوں میں جانے کی تیاریوں میں یہ ایک بچر شاپ پہ کھڑا تھا، تو اس نے دیکھا کہ ایک عورت ہے جو بچر شاپ سے ہڈیاں اٹھا رہی ہے۔ اس نے اسے پوچھا کہ آپ اس کا کیا کرو گے، ہڈیوں کا کیا کرو گے؟ تو اس نے کہا میرے بچوں کو نا ایک طویل عرصہ ہو گیا انہوں نے گوشت نہیں کھایا، اور ان کا میں یخنی بناؤں گی تو میں ان کو اس میں مطلب بچوں کو یہ کھلاؤں گی۔ تو اس شخص نے، چونکہ وہ مالدار تھا، تو اس نے اس بچر کی کو کہہ دیا کہ اس عورت کو روزانہ جب بھی یہ آئے جتنا یہ گوشت چاہے اس کو دو، میں اس کی پیمنٹ کروں گا۔ یہ طے کر کے وہ شخص جب اپنے مقررہ وقت پر پہنچا ہے وہاں پر امریکہ میں ڈاکٹر کے پاس، تو اس نے جب اس کے ٹیسٹ کروائے اور سب کچھ، تو اس نے کہا تمہیں تو کچھ بھی نہیں ہے،
اور یہ واقعہ میں نے ریپیٹڈلی سنا ہے اور کافی لوگوں کی زبانی سنا، اور سب صالحین نے اس چیز کو ایکسپیرینس بھی کیا، بیماریوں کا علاج صدقے سے، یعنی وہ صدقہ کرتے تھے، جب وہ بیمار ہوتے تھے تو صدقہ کرتے تھے اور بیماری دور ہو جاتی تھی۔ شفا اللہ نے دینی ہے، لیکن یہ طریقے بھی ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہی سکھائی، یعنی مصیبت کو ٹالنے کے لیے صدقہ دیا جائے۔ پھر سٹریس میں ریلیز ملتا ہے، جب آپ خرچ کرتے ہیں اللہ کی راہ میں، تو آپ اگر سٹریس میں ہیں تو آپ کا سٹریس جو ہے وہ ریلیز ہوتا ہے۔ اور اسی طرح دینا جو ہے شکر گزاری کا چونکہ اظہار ہے نعمتوں کو، تو پھر اس میں آپ کی نعمتیں بھی بڑھتی ہیں، جو آپ کے پاس ہے وہ اس میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ یاد رکھیے، صدقہ دینے میں احسان کی روش اختیار کرنا، یعنی بہترین طریقے سے دینا۔ آپ کسی کو بھی دے رہے ہو، حتیٰ کہ کوئی پرانی چیز بھی دے رہے ہو نا، تو اس کو بہت بہترین طریقے سے دو، اچھے طریقے سے دھو دھلا کے، اس طریقے کر کے پیک کر کے، دوسرے کی جو سیلف رسپیکٹ ہے اس کو مجروح کیے بغیر دو، ٹھیک ہے؟ اس کو یہ نہ تاثر ملے کہ آپ نے اس کے سر پہ کوئی احسان کیا ہے، جس کو بھی آپ دینا۔ قیامت کے دن جب کہ کوئی سایہ نہیں ہوگا حشر کے میدان میں، اللہ کے عرش کے سائے تلے جو 7 قسم کے لوگ ہیں ان میں سے ایک وہ بھی شخص ہوگا، یعنی اس قسم کے لوگ بھی ہوں گے جو صدقہ پوشیدہ طریقے سے دیتے تھے، یعنی ایک ہاتھ سے دیتے تھے اور دوسرے کو پتہ نہیں چلتا تھا۔ اور یہ کیا ہے؟ یہ سب سے زیادہ آنریبل طریقہ ہے کہ دوسرے کو احساس دلائے بغیر اس کی مدد کر دی جائے، جیسے کہ ابھی ہم نے حضرت جبیر کی مثال پڑھی کہ اس شخص کو ضرورت تھی تو انہوں نے اس کے اوپر احسان نہیں کیا یا اس کو خیرات نہیں دی، بلکہ اس طریقے سے اس کی مدد کی کہ اس کو لگے کہ یہ اس کے گھوڑے کی قیمت تھی، یعنی اس کی سیلف رسپیکٹ بھی مجروح نہیں ہوئی اور اس کی خیر خواہی بھی ہو گئی۔ اے لوگوں جو کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرتا ہے کہ اس کے پاس ہرا بھرا باغ ہو، نہروں سے سیراب، کھجوروں اور انگوروں اور ہر قسم کے پھلوں سے لدا ہوا ہو، اور وہ عین اس وقت تیز بگولے کی زد میں آ کر جھلس جائے جبکہ وہ خود بوڑھا ہو، اور اس سے کم اس کے بچے کم سن ہو اور اس ابھی کسی لائق نہ ہو؟ یعنی تم میں سے کوئی ایسا پسند کرتا ہے؟ اس طرح اللہ تعالیٰ اپنی باتیں تمہارے سامنے بیان کرتا ہے، شاید کہ تم غور و فکر کرو، شاید کہ تم غور و فکر کرو، یعنی اپنے ایک شخص کی مثال دی گئی ہے جو بوڑھا ہو چکا ہے، اب اس کے اندر ہمت نہیں ہے مزید کام کرنے کی، لیکن پھر اس کے تمام اعمال ضائع ہو گئی، اس کا پورا باغ ضائع ہو گیا۔ اسی طرح ہم نیکیاں کرتے چلے جاتے اور پھر ایک وقت میں ہم کوئی ایسا عمل کرتے ہیں، جیسے بھی مثال ہم نے لی صدقے میں، صدقہ کیسے کیسے ضائع ہوتا ہے، تو کچھ ایسا کر جاتے ہیں کہ وہ ساری محنت ضائع ہو جاتی ہے۔ اب آگے ہمارے پاس نہ تو زندگی میں مہلت ہوتی ہے، نہ جسم میں اتنی جان ہوتی ہے، نہ ہو سکتا ہے کہ مال ہمارے پاس اتنا رہ گیا ہو کہ ہم اس نیکی کو دوبارہ کر سکے۔ سو بی کانشیس، نیکی کریں اور پھر اس کی حفاظت بھی کریں۔ یاد رکھیں، نیکی کرنا اتنا مشکل نہیں ہوتا جتنا نیکی کی حفاظت کرنا مشکل ہوتا ہے، اور خاص طور پر جب آپ لوگوں کے بیچ میں رہتے ہیں اور آپ کو ان کی اظہار احسانیوں کا بھی ڈر ہے، اس وقت خاص طور پر اپنے نیکیوں کی حفاظت کریں، کیونکہ بد کلامی، حسد، نفرت، غیبت، جس طرح نیکیاں برائیوں کو دور کرتی ہیں، اسی طرح برائیاں نیکیوں کا راستہ دور کر دیتی ہیں۔ حسد نیکیوں کو ایسے جلا دیتا ہے جیسے خشک لکڑی کو آگ جلا دیتی ہے۔ سو نیکی کرنی اور نیکی کی حفاظت کرنی ہے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، جو مال تم نے کمائے ہیں اور جو کچھ ہم نے زمین سے تمہارے لیے نکالا ہے، اس میں سے بہتر حصہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ ایسا نہ ہو کہ اس کی راہ میں دینے کے لیے بری سے بری چیز چھانٹنے کی کوشش کرنے لگو، حالانکہ وہی چیز اگر تمہیں دی جائے تو تم ہرگز اسے لینا گوارا نہ کرو، الا یہ کہ اس کو قبول کرنے میں تم چشم کوشی کرو۔ تمہیں جان لینا چاہیے کہ اللہ بے نیاز ہے اور بہترین صفات سے متصف ہے۔ شیطان تمہیں مفلسی سے ڈراتا ہے اور تمہیں شرمناک طرز عمل اختیار کرنے کی ترغیب دیتا ہے، مگر اللہ تمہیں اپنی بخشش اور فضل کی امید دلاتا ہے۔ اللہ بڑا فراخ دست اور دانا ہے، جس کو چاہتا ہے حکمت عطا کرتا ہے، اور جس کو حکمت ملی اسے در حقیقت بڑی دولت مل گئی۔ ان باتوں سے صرف وہی لوگ سبق لیتے ہیں جو عقل رکھتے ہیں۔ یہاں پر بھی صدقے کی کا ایک پروٹوکول بتایا جا رہا ہے کہ اچھی چیز صدقہ دیں، ردی اور خراب چیز آپ کسی کو نہیں دیں کبھی بھی۔ وہ چیز جو آپ اپنے لیے پسند نہیں کرتے وہ دوسرے کو نہ دیں۔ یاد رکھیں، صدقہ آپ
اس مفلس کے ہاتھ میں نہیں دے رہے، صدقہ آپ اللہ کے ہاتھ میں دیتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی اپنی حلال کی کمائی سے آدھی کھجور بھی صدقہ کرتا ہے تو اللہ اس کو اپنے دائیں ہاتھ میں لیتا ہے، پھر وہ اس کی ایسی پرورش کرتا ہے جیسے تم میں سے کوئی اپنے بچھڑے کی کرتا ہے، اور پھر اس آدھی کھجور کو یا اس ایک کھجور کو ایک احد پہاڑ جتنا بڑا کر دیتا ہے، یعنی اتنا بڑا اس کا اجر دیتا ہے۔ صدقہ ڈائریکٹ اللہ کے ہاتھ میں جاتا ہے، یاد رکھیے۔ اب آپ دیکھیے کہ اسی رب نے دیا رزق ہمیں، اسی نے ہمیں توفیق دی، اسی نے مال دیا، اسی نے علم دیا، اسی نے سب کچھ دیا۔ اب اسی کی رضا کے لیے جب خرچ کرنے جا رہے ہیں تو پھر ہم اس طرح مارے بندے اور خراب چیز دیں تو اس سے بڑا ظلم اور کیا ہوگا؟ اور ایسی چیزیں قبول نہیں ہوتی۔ حابیل اور قابیل کا واقعہ یاد ہے نا آپ کو؟ حابیل کی قربانی کیوں قبول ہوئی تھی؟ اس نے اپنا بہترین مال دیا تھا۔ تو اللہ کی راہ میں بہترین مال خرچ کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، جو بھی وہ جیسے آتا ہے نا، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، بہترین چیز اللہ کی راہ میں خرچ کریں۔ کچھ اعمال ایسے ہیں جو ہمیں جنت میں لے جاتے ہیں، کیونکہ جو ہمارا ٹارگیٹ ہے، جو ہمارا گول ہے وہ جنت کا حصول ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک روایت کے مطابق جس شخص نے اللہ کا تقوی اختیار کیا، 5 نمازیں پڑھی، یعنی فرض نمازیں پڑھی، قائم کی، روزے دل کی خوشی روزے رکھے، دل کی خوشی کے ساتھ زکوٰۃ ادا کی، اور امیر کی اطاعت کی، تو وہ شخص جنت میں داخل ہوگا۔ یعنی صدقہ چاہے فرض ہو چاہے نفل ہو، بخوشی ادا کرنا۔ پھر ایک اور روایت کے مطابق کہ جس نے اکیلے ایک اللہ کی عبادت کی، دل کی خوشی کے ساتھ زکوٰۃ دی، اور جو فرض تھا فرض ہے یعنی فرض صدقہ ادا کیا، اور مال سے معتدل اور متوسط چیز دی، ایسا شخص ایمان کی حلاوت کو پالے گا، یعنی ایسا شخص جو ہے وہ کامیاب ہو جائے گا، جو اپنے مال میں سے بہترین اور متوسط چیز، یعنی اب اللہ کی دی ہوئی چیزوں میں سے جو سب سے اچھی چیز ہو وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرے۔ تو جو ایمان کی حلاوت پا جائے گا وہی شخص ظاہر ہے کہ پھر جنت کا بھی حقدار ہوگا۔ اللہ سبحانہ تعالی ہم سب کو بہترین اعمال کرنے کی توفیق عطا کریں۔ بات یہ ہے کہ جب صدقے کا ذکر ہو رہا ہے اور صدقے کی اہمیت سامنے آ رہی ہے اور یہ جنت میں لے جانے والے کاموں میں سے ہے، تو صدقے کے لیے پھر پلان کرنا، اس کے لیے مال بچانے کے لیے ضروری ہے کہ پھر ہم اپنے طرز زندگی کو بھی ویسا ہی کریں جیسا کہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ کیونکہ اگر ہم اسراف کرتے ہیں، اگر ہم اپنی خواہش نفس کے پیچھے ہی لگے رہتے ہیں، تو ہم تو اپنا سارا کا سارا مال جو ہے وہ اپنی خواہشات میں ہی لگا دیتے ہیں، اسراف میں لگا دیتے ہیں، تو پھر تو صدقہ کرنے کے لیے کچھ بچتا ہی نہیں۔ پھر ہم کہتے ہیں جی ہماری تو اپنی پوری نہیں پڑتی۔ یاد رکھیے کہ انسان کی ضرورت صرف اتنی ہے کہ وہ نوالا جو اس کی کمر کو سیدھا رکھے، اور وہ گھر جو اس کی حفاظت کرے، اور وہ لباس جو اس کے تن کو ڈھانپ لے۔ اس کے علاوہ باقی ساری چیزوں کے لیے انسان جواب دہ ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے۔ تو یہ صرف پڑھنا نہیں ہے بلکہ ہم نے کرنا بھی ہے۔ یہ آیات پڑھنے کے بعد، آج کا پارا پڑھنے کے بعد اپنی کلوزٹس کھولیے گا، کپڑے دیکھیے گا، اپنی کچن کیبنٹس دیکھیے گا، اور دیکھیں کہ کتنی چیزیں جو ہیں وہ ہماری ضرورت سے زیادہ ہیں، اور کتنے لوگ ایسے ہیں جن کے پاس یہ چیزیں نہیں ہیں۔ تو صدقہ آج سے، ابھی سے شروع کرنا ہے انشاءاللہ، صرف کیونکہ قرآن پر ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ اس کو پڑھا جائے، اس کو سمجھا جائے، اور پھر اس کے اوپر عمل بھی کیا جائے۔